बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कवर स्टोरी में भली कार आहियां इरफान महबूब। पाण कवर स्टोरी में अॼु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ख़ैबर पख्तूनख्वा जे वॾे वज़ीर अली अमीन गंडापुर साहब जे ताज़नि बयाननि जी। यकीनन उहे बयान तव्हांजे अखियुनि ॾाढो गुज़रिया हूंदा, मुख़्तलिफ़ टीवी स्क्रीन ते तव्हां उहे बयान ॿुधा हूंदा ऐं उहे बयान आहिनि KPK जे गवर्नर फैसल करीम कुंडी साहब जे ख़िलाफ़। फैसल करीम कुंडी जंहिंजो तालुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां आहे ऐं जेको ख़ैबर पख्तूनख्वा जो चीफ मिनिस्टर आहे अली अमीन गंडापुर साहब, उन जो बि जेको तालुक़ आहे उहो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सां आहे, पर बुनियादी तौर ते ॿिन्ही जो जेको इलाइक़ो आहे उहो हिकिड़ो ई आहे। सो इलेक्शन खां या सियासी इख़्तिलाफ़ खां हटी करे बि जेकॾहिं पाण ॾिसूं त इहे ॻाल्हियूं साम्हूं अचनि थियूं त ॿिन्ही विच में पंहिंजे इलाइक़े में ई हिकिड़ो टकराव आहे। ऐं अॼु जॾहिं ॿई ॼणा सूबे जे ॿिनि वॾनि आइनी उहिदनि ते आहिनि त पाण ॾिसूं था त ॿिन्ही विच में सख़्तु जुमिलनि जी ॾे वठि थी रही आहे। हीअ जेका सख़्तु जुमिलनि जी ॾे वठि शुरू थी हुई, इन जो जेको बुनियादु आहे उहो अली अमीन गंडापुर साहब जेके ख़ैबर पख्तूनख्वा जा वॾा वज़ीर आहिनि उन्हनि विधो ऐं उन्हनि कुझु ॾींहं पहिरियां हिकिड़ो बयानु ॾिनो हो त हू इस्लामाबाद वेंदा ऐं उतां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी बानी चेयरमैन खे वठी ईंदा। गॾोगॾु उन्हनि इहो बि बयानु ॾिनो हो त हू ख़ैबर पख्तूनख्वा जो गवर्नर हाउस ते कब्ज़ो कंदा, जंहिंखां पोइ फैसल करीम कुंडी साहब उन बयान खे रिस्पॉन्ड कयो ऐं उन्हनि बि जेको आहे सो सख़्तु ॿोली इस्तेमालु कई ख़ैबर पख्तूनख्वा जे वॾे वज़ीर ख़िलाफ़। ऐं अॼु वरी अली अमीन गंडापुर साहब ख़तरनाक ॿोलीअ जो इस्तेमालु कयो आहे, या पाण खणी चऊं त ख़तरनाक हिकिड़े क़िस्म जो बयानु ॾिनो आहे त गवर्नर जेकॾहिं पंहिंजी हदुनि खां ॿाहिरि आयो त हू गवर्नर जो फ्यूल बि बंदि करे छॾींदा ऐं गवर्नर खे जेके बि हुकूमत जे तरफ़ां मराइतूं आहिनि उहे बंदि करे छॾींदा। इहे बयान यकीनन ॻणतीअ जोगा बि आहिनि ऐं खिल जोगा बि आहिनि। ॻणतीअ जोगा इन सेंस में आहिनि त हिकिड़े सूबे जे ॿिनि वॾनि आइनी उहिदनि ते वेठल ॿ शख़्सियतूं जॾहिं हिक ॿिए जे ॻिचीअ में हथ विझंदा, हिक ॿिए जे ख़िलाफ़ अहिड़ा बयान ॾींदा त पोइ सूबो ऐं सूबे जे अवाम जी ख़िदमत करण वारो जेको मैंडेट ॿिन्हीअ खे मिलियो आहे उहो कीअं थी सघंदो। ऐं हिन वक़्तु जेका पाकिस्तान जी सियासी सूरत हाल आहे, सियासी बहरान आहे, जेको ख़ासि करे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ऐं इतिहादी हुकूमत विच में जेका सर्द जंग हले पई या ॿिन्ही जा तालुक़ जन मामलात जो शिकार आहिनि उहे बि तव्हां असां सभिनी खां ॻुझा कोन आहिनि। अहिड़ी सूरत हाल में जेकॾहिं अहिड़ा बयान हिक ॿिए जे ख़िलाफ़ ईंदा त यकीनन जेका सूरत हाल आहे उहा ख़राब वेंदी ऐं अवाम ते बि इन जो हिकिड़ो नाकारी असर पवंदो। पाण इन मामले ते ॻाल्हाईंदासीं। असां सां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा सेनेटर मोहम्मद हुमायूं टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। हुमायूं साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सर, अली अमीन गंडापुर साहब के आपने बयानात सुने होंगे, इससे पहले फैसल करीम कुंडी साहब के बयानात भी रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, उसका भी आपको इल्म होगा। ऐसा क्या कर दिया है गवर्नर साहब ने कि CM साहब इतना गुस्सा हो गए? क्योंकि इन दोनों का ताल्लुक एक ही इलाके से है और आपस में बेसिकली वहाँ पे क्या कह सकते हैं, कॉन्टेंडर्स भी होते हैं, इलेक्शंस में पॉलिटिकली हर लिहाज से। तो ये तो इनका चलता रहेगा, कभी एक कभी दो। छोटी आपने देखा होगा कि जिस जमाने में जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे और वहाँ पे मियां शहबाज शरीफ उनको क्या कुछ नहीं कहते थे, ये सारी इसको ज्यादा सीरियस मत लें। नहीं सर, अली अमीन गंडापुर साहब भी एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और फैसल कुंडी साहब भी, उनके पास भी एक आइनी ओहदा है। दोनों को मिलके सूबे के अवाम की खिदमत करनी है। ऐसी दो शख्सियात अगर आइनी ओहदों पे बैठ के एक दूसरे के खिलाफ ऐसी जबान का इस्तेमाल करेंगे, एक दूसरे को धमकाएंगे, तो फिर आपको क्या लगता है ये जेब देता है दोनों फरीकीन को? नहीं, देखिए ये बात होनी नहीं चाहिए। अब सही है, इस किस्म की चीजें होनी नहीं चाहिए, लेकिन ये पाकिस्तान में इस किस्म की बातें, ये जिस तरीके से आपने देखा हुआ है कि जब लोग होते हैं वो पॉलिटिकल बयानात या पॉलिटिकल रेटोरिक वो करते रहते हैं, उसमें सख्त भी होते हैं, उसमें नरम भी होते हैं, उसमें झूठ भी होता है, उसमें सच भी होता है। तो ये तो सारा चलता रहता है। इसमें इन चीजों का आप बहुत ज्यादा, मेरा नहीं ख्याल कि मैं इनको इन बातों को अहमियत दूंगा। मैं इनको बस समझ लूंगा कि ठीक है, नहीं करना चाहिए, सही बात है, लेकिन कर दिया
تو میں اس کو سیریسلی نہیں لوں گا. دیکھیں اس وقت پاکستان میں جو مسئلہ ہے نا, جو سیریس مسئلے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. جی اس کے لیے میں ان چیزوں کو نظر انداز کروں گا. میں دیکھنا ہوگا کہ یار اس وقت جس طریقے سے آزاد کشمیر میں پولیس کی دہشت, جو پولیس جس طریقے سے آزاد کشمیر میں اپنا رول پلے کر رہی ہے, بہت غلط پلے کر رہی ہے. اس میں جیسے لاہور میں انہوں نے لائر کے ساتھ کیا ہے, جی کیوں اس کو, کس نے کہا تھا کہ ان کو ہائی کورٹ نہ جانے دو. اچھا پھر ایک اور مزے کی بات یہ ہے, اب جو سیریس مسئلہ وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے لاہور ہائی کورٹ کو کہا ہے کہ جی آپ ہمیں ٹریبونل کے لیے ججز دے دو. لاہور ہائی کورٹ نے جو ججز دے دیے تو اب الیکشن کمیشن ان کو نہیں مانتا. وہ کہتے ہیں کہ یہ ججز نہیں چاہیے. بھائی اس کا الیکشن کمیشن کی چوائس یا نہ چوائس سے کیا تعلق ہے؟ صحیح. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے الیکشن کمیشن کیوں نہیں مان رہا. مطلب یا تو الیکشن کمیشن اس لیے نہیں مان رہا کہ الیکشن کمیشن کے دماغ میں کوئی فطور ہے جیسے ان کا ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو اس قسم کے ججز مل جائیں جو ان کی بات مانے اور غلط فیصلے جس طرح وہ کروانا چاہتے ہیں وہ کر لیں. مطلب آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ یہ ہو کیا رہا ہے پاکستان میں. سر الیکشن کے جو نتائج آئے تھے اس پہ آپ کو بہت ساری ریزرویشنز تھیں اور آپ نے ایک تحریک کا اعلان بھی کیا تھا. 25-26 اپریل کو آپ نے وہ تحریک شروع کرنی تھی. مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں, وہ بھی جو عام انتخابات کے نتائج تھے ان کے خلاف مسلسل ایک تحریک چلانے کی کوشش میں ہیں. انہوں نے کافی جلسے بھی کیے ہیں اس حوالے سے. پاکستان تحریک انصاف کیا سوچ رہی ہے اس ایشو کو لے کر؟ دیکھیے پاکستان تحریک انصاف تو جو کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے. وہ ٹریبونل میں بھی گئی ہے. پاکستان تحریک انصاف جن کے ایکچولی اس وقت 170-180 سیٹیں ہونی چاہیے, ان سے ان لوگوں نے تقریباً 80 سیٹیں چھینی ہیں. ابھی انشاءاللہ تعالیٰ 20 تاریخ کو دیکھتے ہیں اسلام آباد میں کیا ہوتا ہے. اسلام آباد کی یہ 3 سیٹیں انشاءاللہ واپس مل جائیں گی. جب یہ مل جائیں گی تو پھر اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھیں کہ انشاءاللہ یہاں پہ یہ اچھے لے کے اور جب تک یہ 19 سیٹیں ملیں گی, کیونکہ یہ تو کمشنر نے بھی کہا تھا, اور آج کل کمشنر غائب ہے بیچارہ, پتہ نہیں ان لوگوں نے کیا کر دیا اس کے ساتھ. اچھا اس کے بعد پھر آپ دیکھ لینا لاہور کی 14 سیٹیں وہ بھی ہمارے پاس آ جائیں گی. اسی طریقے سے آپ دیکھ لینا کہ باقی جب کن جگہوں پہ آئیں گے تو یہ تو ابھی سلسلہ چلے گا. کراچی میں انشاءاللہ تعالیٰ جو ایم کیو ایم کے پاس تھی ان میں سے انشاءاللہ 19 سے 20 سیٹیں ہمارے پاس اور آ جائیں گی. تو کرتے کرتے ہمارے کوئی 60-70 سیٹیں تو 40-50-60 سیٹیں ہو جائیں گی. پھر اس کے ساتھ یہ باقی چیزیں جو ہم سے ناجائز طریقے سے ہم سے لی گئی ہیں. اور یہ یاد رکھیں اس میں میری نظر میں چیف جسٹس صاحب نے پورا اپنا حصہ ڈالا ہے کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان لے لیا. یہ بلے کا نشان پارٹی کا نشان نہیں ہوتا. یہ بلے کا نشان جو ہوتا ہے نا, یہ ایکچولی پاکستان کے لٹریسی ریٹ کم ہے تو یہ لوگوں کو بتانے کے لیے ہوتا ہے کہ یہ تمہاری پارٹی ہے. تو آپ نے ان لوگوں کے ساتھ جنگ کی ہے, آپ نے ان لوگوں کا بنیادی حق مارا ہے. وہ تو سر وہ تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, اب کوئی مانے یا نہ مانے, لیکن الٹیمیٹلی فائنلائز یا جو چیز ہونی ہے وہ تو وہی ہونی ہے جو سپریم کورٹ نے ججمنٹ دی تھی آپ کے سلسلے میں. سر میرا سادہ سا سوال ہے, جب پاناما کیس میں میاں نواز شریف صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن ہوتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف اس فیصلے پہ, اس ججمنٹ پہ, ڈسکوالیفیکیشن پہ خوشیاں مناتی ہے, اور جو نون لیگ ہے وہ جو آج بیانیہ آپ کا ہے سپریم کورٹ کو لے کر اور بلے کے نشان سے متعلق چیف جسٹس صاحب کو لے کر, اس وقت نون لیگ کا وہی بیانیہ تھا. آج جب بلے کے نشان کے متعلق آپ کا فیصلہ آیا یا آپ کے کیسز میں جو فیصلے آ رہے ہیں تو آپ نے وہی نون لیگ کا بیانیہ پکڑا ہوا ہے جو 3-4 سال پہلے نون لیگ کا تھا, اور نون لیگ وہی کچھ کر رہی ہے جو آپ لوگ کر رہے تھے. پوچھنا مجھے یہ ہے کہ یہ تاثر کیوں دیا جاتا ہے کہ اگر عدالت کا فیصلہ آپ کے حق میں ہے تو وہ ٹھیک ہے, اگر غلط ہے تو پھر آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا کسی نے آپ کے ساتھ ایسا کچھ کروایا ہے؟ اچھا دیکھیں یہ دو مختلف چیزیں ہیں. اب یہ جو الیکشن والا مسئلہ ہے جو سمبل ہے بیٹ کا ہے, یہ انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی نہیں کی, یہ انہوں نے ایک انڈیویجول کے ساتھ زیادتی نہیں کی, یہ انہوں نے عوام کے ساتھ جاتی, کیونکہ یہ عوام
عوام کا جو ہوتا ہے نا ان کا یہ حق تھا کہ ان کو پتہ چلے کہ ان کا کینڈیڈیٹ کون ہے. یہ تو عوام کے ساتھ جاتی ہے, ہمارے ساتھ جاتی نہیں. اب آ جاتے بات دوسری, انہوں نے عوام کا مینڈیٹ چرایا ہے, ہمارا کچھ نہیں چرایا. اب آ جاتی ہے بات میاں نواز شریف صاحب کی. ٹھیک ہے, میاں نواز شریف صاحب کا صرف ایک سوال تھا کہ بھائی جان یہ پیسے کہاں سے آئے. وہ کہتے ہیں اور ان کی بیٹی کہتی ہے کہ بھائی ارب پتی دادا اور ارب پتی باپ نے اپنے پیسے ان کے بچوں کو ٹرانسفر. حالانکہ ابھی میاں شہباز شریف نے ایک دفعہ پھر کہا ہے کہ ان کے والد صاحب جو تھے وہ مزدور آدمی تھے اور ایک کارخانے میں مزدوری کرتے تھے. تو یہ لوگ دیکھیں, ان لوگوں کا وہ جھوٹ تھا, اس جھوٹ کی بیسس پہ ان لوگوں نے کاروبار کیا ہے. ان لوگوں نے پاکستان کا سارا پیسہ, ان لوگوں نے پاکستان کا پیسہ چوری کیا ہوا ہے. سر میں کسی بھی پارٹی کے حق میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کے خلاف فیصلہ صحیح تھا یا ان کے خلاف فیصلہ غلط تھا. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت نون لیگ سسٹم کا حصہ ہے, آپ سسٹم کا حصہ رہے ہیں, اس وقت بھی آپ اپوزیشن میں ہے. ایک سیاسی جماعت اگر اپنے ہی ملک کے اداروں کے خلاف ایسی فضا قائم کرے گی کہ ان کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ ختم ہو جائے, بجائے اس کے کہ دونوں پارٹیز کو یا تمام اسٹیک ہولڈرز کو مل کے ایک ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے یا کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ ہمارے اداروں کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ بحال ہو جائے یا وہ متاثر نہ ہو پائے. دیکھیں اس طرح ہے, میری نظر میں ہر اس ادارے کی کریڈیبلٹی رہتی ہے جو آئین پہ چلے گا. جی, اب سوال اٹھتا ہے ہمارے کیا ادارے آئین کے لحاظ سے چل رہے ہیں یا نہیں. میرا اگر پوائنٹ آف ویو آپ پوچھیں گے تو میرے حساب سے تو ادارے تو کیا, کوئی سیاسی جماعت بھی, کوئی حکومت بھی آئین کے مطابق نہیں چل رہی, پورا ملک ہی آئین کے مطابق نہیں چل رہا. ایگزیکٹلی یہی وجہ ہے جو پاکستان کو تباہ کر رہی ہے. ہم میں سے کوئی بھی نہ پولیٹیکل پارٹیز اور نہ انسٹیٹیوشن اور نہ ہی جو وہ ادارے جو آئین کا تحفظ کرتے یعنی عدلیہ, اور ان میں سے کوئی بھی جو ہے نا وہ آئین کے اوپر نہیں چلتا. ہم لوگوں نے دیکھا ہوتا کیا ہے کہ جو کرپٹ لوگ ہوتے ہیں نا, جو کرپٹ لوگ ہوتے ہیں وہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے نا وہ ان کی بات بہت جلدی مانتے ہیں کیونکہ ان کو ڈر لگتا ہے. جو لیڈر ہوتا ہے نا, جو لیڈر اس کا ایک نظریہ ہوتا ہے, وہ ڈرتا نہیں ہے, وہ اپنے نظریے کے لحاظ سے چل رہا ہوتا ہے. تو یہاں پہ پرابلم یہ ہو جاتی ہے کہ وہ سارے کرپٹ لوگ ایک دم مل جاتے ہیں غلط چیزوں کے اوپر. جب ان کو کہا جاتا ہے کہ تم یہ کر دو تو ان کو مل جاتے ہیں. پاکستان کا مسئلہ یہی ہے, پاکستان میں تھرو آؤٹ یہ ادارے اور یہ کرپٹ لوگ مافیا یہ مل ملا کے چل رہے ہیں اور آج تک یہ سارا کچھ اسی طریقے سے ہی ہو رہا ہے. ہمیں جب تک ہم لوگ یہ کانسٹیٹیوشن کو فالو نہیں کریں گے پاکستان ٹھیک نہیں ہوگا. سر کانسٹیٹیوشن میں تو یہ بھی نہیں لکھا ہوا, آپ کے سی ایم جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں گورنر ہاؤس پہ قبضہ کر لوں گا, میں اسلام آباد جاؤں گا تو وہاں سے پی ٹی آئی کے جو بانی چیئرمین ہیں اس کو لے کر آؤں گا. تو یہ باتیں بھی تو آئینی نہیں ہے نا, یہ بھی تو غیر آئینی باتیں ہیں اور غیر قانونی باتیں. لیکن جب آپ نے غیر قانونی جہاں سے ایک کو بند کر کے رکھا ہوا ہے تو اس کو میں کیا کرتا ہوں, لیکن میں اس کی انٹرپریٹیشن کیسے کرتا ہوں. وہ جب کہتے ہیں کہ میں قبضہ کرتا میں اس سے میراث دیتا ہوں کہ جی پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ آ جائے گی اور پاکستان تحریک انصاف اپنا گورنر بنائے گا. جب وہ کہتے ہیں کہ میں عمران خان کو وہاں سے لے کر آ جاؤں گا, میں ان کو لے کر آ جاؤں گا وہاں سے, تو اس سے میرے دماغ میں یہ آتا ہے کہ عمران خان جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آ جائے گی ہمیں سیٹیں واپس مل جائیں گی, ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی, تو ہماری گورنمنٹ بن جائیں گی, عمران خان ریلیز ہو جائے گا, ہم سب ان کو دینے چلے جائیں گے کیونکہ وہ چیف منسٹر ہیں, وہ ظاہر ہے اوبیسلی ذرا آگے ہوں گے ہم سے, تو بس وہ لے لیں گے کر لیں گے. تو میں تو اس کو دیکھیے یہ انٹرپریٹیشن, میری انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ سارے جو ہم سے جو سیٹیں چھینی گئی ہیں ہم سے وہ ساری ہمیں واپس ملیں گی, ہماری گورنمنٹ بنے گی اور یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. سر جنہوں نے آپ سے سیٹیں چھینی ہیں وہ کیا دے دیں گے آپ کو سیٹیں آرام سے؟ دیکھیں جنہوں نے چھینی ہے اس طرح ہے کہ جب فرعون نے چیزیں چھیننے کی کوشش کی تھی, طاقت کا استعمال کیا تھا, وہاں اللہ تعالیٰ نے مدد کیا تھی.
ٹھیک ہے. جی. یہاں پہ بھی میرا یہ خیال ہے, میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ عمران خان کی مدد کرے اور اللہ تعالیٰ عمران خان کے لیے کوئی سبب پیدا کرے گا اور انہیں کے اندر میں سے کوئی سبب پیدا کرے گا. سر حکومت کے ساتھ بھی آپ کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں, اسٹیبلشمنٹ کو تو خیر سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں, لیکن حکومت کے ساتھ بھی آپ کے جو معاملات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں, تو یہ تناؤ والی جو صورتحال ہے یہ کب تک رہے گی؟ آپ حکومت سے بات چیت کیوں نہیں کر رہے؟ دیکھیں یہ حکومت ایکچولی یہ جائز نہیں ہے, یہ ناجائز حکومت. یہ لوگ فارم 47 کے ہیں اور یہ تو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر نے بھی کہہ دیا ہے کہ ان کی بےایمانی جو اس نے بےایمانی کی ہے اس کی وجہ سے یہ لوگ جیتے ہیں. ان کا مینڈیٹ بنتا نہیں تھا, ان کو مینڈیٹ چرا کے دیا گیا. تو جو بندہ چوری کے مینڈیٹ پر ہو, آپ مجھے بات بتائیں, آپ اس کو مانیں گے؟ سر کے پی میں بھی تو پھر آپ کی حکومت ہے نا, تو وہ بھی کیا مینڈیٹ جعلی ہے؟ اچھا, ہم نے کہا ہوا ہے کے پی کا جو ہلکا ہوتا ہے آپ اپنے فارم 45 لے آؤ, اپنے فارم 45 لے آئیں گے اور لا کے کھول دو. ہم نے تو کہا ہی نہیں ہے کہ ہم نہیں کھولتے, ہم کہتے ہیں بتاؤ کون سا ہلکا کھولنا ہے. صحیح. یہ حکومت تو بقول آپ کے ناجائز ہے, پھر آپ کی بات چیت کس سے ہوگی؟ یہ کیسے معاملات درست کیسے ہوں گے؟ پاکستان ترقی کیسے کرے گا؟ اس وقت بہت سارے مسئلے مسائل ہیں, گھرے ہوئے ہیں ہم لوگ. دیکھیں اس کا ایک طریقہ ہے, اس کا میری نظر میں ایک طریقہ ہے, صحیح ہے یا غلط ہے, میری نظر میں ایک طریقہ ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ میری نظر میں یہ ہے کہ اگر تو ہم لوگوں نے اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے نا, تو ہم لوگوں نے بعض ایسی چیزیں کرنی پڑے گی ہمیں کہ جو کہ آؤٹ آف دا باکس ہیں. اچھا, اس کے لیے ان میں سے ایک چیز یہ ہے, لیٹس سے ہم کہتے ہیں کہ یہ ان کا مینڈیٹ غلط ہے, ٹھیک ہے. اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ یہ سارے جتنے بھی ہم سارے لوگ ہیں, ہم لوگ استعفیٰ دے دیں اس پروسیس سے, اور یا پھر انڈیپینڈنٹلی دوبارہ سے سارے جتنے بھی فارم 45 ان کو ریویو کر لیں. اگر جو بنتا ہے جنرلی بنتا ہے اس کو بننے دو, جو نہیں بنتا اس کو نہ بننے دو, ٹھیک ہے, ایک بات. یا پھر دوبارہ ری الیکشن کال کر لیں اور اس کے بعد کر لیں. تیسری چیز کہ جو جتنے بھی یہ غلط کیسز بنے ہوئے ہیں, مطلب ایک آدمی پر آپ نے 19 کیسز بنائے ہوئے ہیں, 20 کیسز بنائے ہوئے ہیں, تو یہ جو 19-20 کیسز بنائے ہوئے اس قسم کی چیزوں کو ختم کرے. جو ان کا بیل بنتا ہے وہ ان کو بیل دے کے اس کے بعد جو بھی ان کا کیس ہے اس کو میرٹ فیصلہ اس کو, لیکن یہ 2 نمبری نہ کریں. اگر آپ 2 نمبری کریں گے نا تو کبھی ٹھیک نہیں ہوگا. اور ہم نے اپنی ہسٹری سے نہیں سیکھا. آپ اگر جاتے حمود الرحمان کمیشن پڑھ لیں, ہم لوگوں نے اپنی غلطیوں سے نہیں, ہم ہسٹری پڑھتے ایک دوسرے کے اوپر پوائنٹ سکورنگ کے لیے. ہم ہسٹری اس لیے نہیں پڑھتے کہ ہم اس سے سیکھیں گے کیا, ہم آگے اس کو کیسے بہتر کریں گے. ٹھیک ہے ہمایوں صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین کور اسٹوری میں ہتے ننڈی سائیے جو وقت تھو ہے, بریک وٹھوں تھا, بریک کھاں پو بيهر تانجي خدمت میں حاضر ٿينداسين.